अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, कुछ अहम चीज़ें हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यौम दिफा के हवाले से। आज 6 सितंबर है और आज का दिन जो है ये कौमी सतह पर मनाया जाता है। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरह से 1965 की जंग में हमारे दुश्मन को जिस तरह से उन्होंने पिस्पा किया और जिस तरह से उनका मुकाबला किया और उनको मुँह की खानी पड़ी, उसकी याद में हम आज का दिन मनाते हैं। और ख़ास तौर पर इस दिन में जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज ने मिलकर इस आफत का, इस दुश्मन का जिसने अचानक आप पर रात के टाइम हमला कर दिया था, मिलकर मुकाबला किया, उस इत्तेहाद को भी हम याद करते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो अफवाज हैं, अफवाज पाकिस्तान, वो अपने आप को किस कदर मजबूत बना रही हैं, हर आने वाले दिन के साथ किस तरह से अपनी दफाई सलाहियत में इजाफ़ा कर रही हैं। और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अफवाज को जो है वो काबिल रश्क निगाहों से देखा जाता है। और इसी तरह से पाकिस्तानी आवाम भी जो है हर मौके पर उनके साथ नज़र आती है। और हमारे यहाँ कुछ भी मामलात हों, चाहे सरहदों पर हों, चाहे अंदरूनी तौर पर मामलात हों, हमारे जो जवान हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो देने से गुरेज़ नहीं करते और बेशुमार शहादतें होती हैं और ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी जाती हैं कि जिनको शायद उस तरह से ज़िक्र हो नहीं पाता, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो नहीं पाती। आज के दिन हम ये चाहेंगे कि कुछ हिस्ट्री भी थोड़ी सी रिवाइव की जाए, उस याद को ताज़ा किया जाए, उस वक्त जो वाक़यात थे वो भी आपके सामने बयान किए जाएं। और अब ख़ास तौर पर आजकल के हालात के साथ मैं चाहूँगी कि इसको हम रिलेट करें और ये देखें कि आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आज की जो सिचुएशन है, क्या इसमें वही इत्तेहाद अब भी मौजूद है या इसमें कुछ दरार डालने की कोशिश की जा रही है? कुछ और क़ुव्वतें ऐसी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे और आज के दिन ख़ास तौर पर हम सलाम पेश करते हैं अपने फ़ौजी नौजवानों को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, जिन्होंने हर मौके पर ये साबित किया है कि वो दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से हैं और अपने मुल्क की हिफाजत का जो है जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया है और जिस जिम्मेदारी ली है वो बहुत बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मेरे दाएँ तरफ मौजूद हैं, मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बाएं तरफ मौजूद है हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब भी तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका भी हमें वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ, ज़रा थोड़ा सा एक उस याद को ताज़ा कर लें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो अपने माजी को भी याद रखना चाहिए और ये तो वो शानदार किस्म की याद है, वो मेमोरी है कि जिसको यकीनन हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाने की ज़रूरत है। उस दिन के हवाले से, उस रात के हवाले से जो सारा हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज ने मिलकर डट कर मुकाबला किया, उसके हवाले से क्या? जी, बहुत ही अहम दिन और बहुत ही काबिल फ़ख्र दिन है आज। और ज़िंदा कौमें हमेशा अपने हीरोज़ को और अपने उन कारनामों को ज़रूर याद रखती है जिसके नतीजे में उनका सर अक़वाम आलम में फ़ख्र से बुलंद हुआ हो। 1965 की याद जो आज हम मना रहे हैं, ये छोटा वाक़या नहीं था। पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी हियत से कई गुना बड़े दुश्मन को एक ऐसी शिकस्त दी है जिसकी शायद मेरे ख़्याल में तारीख़ में उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं। वसाइल की बात करें हम, हिंदुस्तान की, भारत की हियत की बात करें, उनके इक़्तिसादी क़ुव्वत की बात करें, उनकी अददी बर्तरी की हम बात करें, हर लिहाज से हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी जो है हियत बड़ी है, उनका जो साइज़ है वो हमसे कई गुना बड़ा है हर चीज़ में। लेकिन जज्बा जो पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान का है, उसका मुकाबला उनकी बस की बात नहीं है। यही कोशिशें की गई है कई दफ़ा। हिंदुस्तान ने अमलन पाकिस्तान को ज़ेर करने की कोशिशों में हमेशा से उनको नाकामी हुई है। और 1965 का वाक़या ऐसा वाक़या है कि उसके बाद फिर दुश्मन को ये बात समझ आ गई कि उनका मुकाबला जो है रिवायती फ़ौज से नहीं है, किसी ऐसी कौम से नहीं है जो खौफ में मुब्तला हो जाए, जिनके जज्बे पस्त किए जा सके। उसके बाद उन्होंने फिर बाकी जो प्रॉक्सी वार्स और मुख्तलिफ तरीक़ाकार को जो है रिवायती जंगों में फिर उनको हिम्मत नहीं पड़ी कि पाकिस्तान जैसे प्रोफेशनल आर्मी का आमना सामना बराह रास्त करे। यही वजह है कि हमने फिर देखा, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे हमारी बाकी सरहदी तनाज़ात हो,
چاہے ہمارے افغانستان کے ساتھ مسئلے ہو، ہر جگہ ہندوستان جو ہے اور اس کی فوج کی اسپیشلی سیکیورٹی فورسز کی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی فورسز کا ان کا براہ راست آمنا سامنا نہ ہو اور ان کی ترجیح پراکسی پر ہی رہتی ہے. تو یہ انتہائی تابناک تاریخ ہے پاکستانی فوج کی، اور اس کو جو ہے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. اور افواج پاکستان نے قیام پاکستان سے لے کر تاحال قربانیوں کا دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اپنی جانوں کا نذرانے دینے کا جو ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اس کا دوام آج بھی ہے. دیکھیے ناہید، کل ہی کی بات ہے کہ وزیرستان سے 5 فوجی جوان اور افسروں کے جنازے اٹھے ہیں. مادر وطن کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. دور ہم کیوں جائیں، یہ جب سیلاب کی آفت آئی ہم پہ، تو اس پہ سب سے پہلے جو قربانی جو متاثرین کے علاوہ کسی نے دی تو وہ افواج پاکستان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور اعلیٰ سطح پہ گرچہ شہادت سپاہی کی بھی اس قدر قابل قدر ہے جس طرح ایک جرنیل کی شہادت ہے، لیکن انہوں نے کسی چیز سے اور کسی لمحے بھی انہوں نے شہادتوں سے، یعنی یہ جانی طور پہ خدمت کرنا اور عوام کے دکھ درد میں شامل ہونا، دفاع وطن کے لیے بارڈروں پہ موجود رہنا، یہ تو ان کی ایک روایتی سی ڈیوٹی ہے. وہ جب بھی ان کو جانوں کا نذرانہ دینے کا ان کو کہا جاتا ہے اور جب بھی وطن کی مٹی کی پکار اٹھتی ہے تو وہ اپنے جان پیش کر دیتے ہیں. انتہائی قابل فخر دن ہے. اور جو ہماری فوج کا جو موجودہ جو سٹرکچر ہے، وہ جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ پوری دنیا کے لیے، نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک قابل فخر ادارہ ہے. اور ہماری یہی دعا بھی ہے کہ ہمیشہ یہ فوج اور یہ پاکستان کا جو پرچم ہے یہ سربلند رہے. بالکل آمین. بہت اچھی آپ نے بات کی. ہمایوں صاحب، جنگیں جو ہیں وہ جذبے سے، حوصلے سے لڑی جاتی ہیں، ہمت سے لڑی جاتی ہیں، اور یہ 1965 کی جو جنگ ہے یہ بھی پاکستانی عوام اور فوج نے اسی جذبے اور ہمت کے ساتھ ہی لڑی ہے. جس طرح سے صافی صاحب نے بھی کہا کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ، جس کی کیپیسٹی زیادہ تھی، صلاحیت زیادہ تھی، لیکن جب وہ اس نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ اسے ٹکرا گئے. پھر آپ نے ایسی لازوال داستانیں رقم کی ہیں شہادتوں کی، اور جس طرح سے آپ نے ان کا مقابلہ کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے ہمیں. جی بالکل، میں صافی صاحب سے اگری کروں گا. یہ 1965 کا جو ہم 6 ستمبر مناتے ہیں ڈیفنس ڈے کے طور پہ، یہ ہماری پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، اس کے بعد ہماری سول انتظامیہ، ہمارے لا اینڈ سیکیورٹی کے جو ادارے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام، ان سب نے مل کر اپنے سے 6 گنا بڑے جو ایک دشمن تھا جس نے ایک ان پرووکڈ اٹیک کیا رات کی تاریخی میں، پاکستان کی سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش کی. اور پھر جو ان کے ہم نے وہ اینیکڈوٹ، وہ محاورے سنے کہ ناشتہ ادھر کریں گے اور لنچ وہاں پہ کرنا تھا، تو ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی. اس میں ان سب کی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، اور اس میں سب سے بڑا رول ہماری افواج پاکستان کا تھا، جنہوں نے سب سے سامنے گراؤنڈ کے اوپر اور پھر بیٹل فیلڈ کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایئر فورس کی بے تحاشا جو ہیں وہ قربانیاں ہیں. پاکستان آرمی کی اس کی تو مثال نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے نا ٹینکوں کی جنگ لڑی قصور کے اوپر، لاہور کے اوپر، واگا کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر. اور پاکستان نیوی جو انہوں نے ہماری جو سمندری سرحدوں کو ڈیفینڈ کیا، کیونکہ ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. تو میرا خیال ہے یہ جو قوموں کے زندگی کے اندر اس قسم کے دن آتے ہیں، ان کو یاد رکھنا اس لیے بڑی ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو جن لوگوں نے وہاں پہ شہادتیں دے کے اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ کیا، اس کے بعد اور لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا کہ میں کیوں نہیں اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا. تو یہ جو ہمارے ہیروز ہیں، ان سنگ ہیرو اور سنگ ہیرو ایٹ دا سیم ٹائم، یہ اس کے لیے بڑا اہمیت کا حامل انسپریشن ہوتی ہے باقی لوگوں کے لیے، انسپریشن تھی، ہے اور آگے بھی رہے گی. اس لیے ہم ہر سال اس دن کو اس جوش و جذبے سے مناتے ہیں. اور پھر اپنے آس پاس کے جو دشمن جو ہمیں روز بروز اندر اور باہر دونوں کے، ان کو بتانے کے لیے کہ ہمیں چھیڑنا نہیں، کیونکہ اگر ہمیں دیکھا تو ہم آپ کو جو ہے نا منہ کی جو ہے وہ آپ کو کھانی پڑے گی. تو یہ ایک بڑا اہمیت کا حامل دن ہے. میرا خیال ہے اس کو جس جوش و جذبے سے منانے کی ضرورت ہے، اس میں تھوڑی سی وہ آپ نے چونکہ اپنے انٹروڈکشن میں پالیٹکس کا بھی ذکر کیا، تو آج کا دن جو صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کا دن تھا کہ اپنی شہداء کی، اپنے ملک کی، اپنے عوام کی، اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کی، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، اپنے افواج پاکستان کی
ان قربانیوں کو یاد کر کے اس کو منانے کا اور صحیح. ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا. مطلب میں تو یہ ہوتا کہ آج میں پشاور نہ جاتا جلسے میں اور میں جو ہے اپنے شہداء کے گھروں میں جاتا. ابھی آپ رک جائیں, اس پہ ہم بات کریں کہ واپس آتے ہیں, آپ ساری پالیٹکس میں چلے گئے ہیں. اچھا صافی صاحب, آج آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ سیلاب میں اور یا کوئی بھی قدرتی آفت ہوتی ہے, زلزلہ ہو, ہماری افواج جو ہیں وہ سب سے آگے کھڑی ہوتی ہیں اپنے عوام کو ان کی خدمت کرنے کے لیے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے. ابھی بھی جو مرکزی تقریب تھی یوم دفاع کی وہ کینسل کر دی گئی ہے اس سال بھی. باقی جو ہیڈ کوارٹرز وغیرہ میں تقاریب ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہے, لیکن جو مین مرکزی تقریب ہونی تھی, یہ بھی ایک اسی چیز کی علامت ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ اس وقت سیلاب کی مشکل میں گرفتار ہیں, ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, بہت مصیبتیں جو ہیں وہ اس وقت جھیل رہے ہیں. تو ہم اس موقع پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی تقریب جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے, یا اس پہ ہم اتنا پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے. وہی پیسہ جو ہے وہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ ایک بہت اچھی مثال ہے. دیکھیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ انتہائی پیشہ ور فوج ہے. ان کو اپنے پیشے سے محبت بھی ہے اور اس پیشے کے جو لوازمات ہے اس کو پورا کرنے کی بھی پوری صلاحیت ہے ان کے پاس. گرچہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 6 ستمبر کے دن جو ہے تمام افواج کے جو ادارے ہیں, فوج کے جو ادارے ہیں, وہ اس قسم کی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بڑی بڑی تقاریب منعقد ہوتی ہے, اور وہ بھی ضروری ہوتی ایک ضروری کام اس لیے کہ نئی نسل کو ہم نے بتانا ہے وہ سمبولکلی بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ یہ پاکستان جو بنا ہے یہ ہمیں کسی نے پلیٹ میں پیش نہیں کیا ہے, اور پھر اس کا دفاع جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. جب آپ کے پڑوس میں بھارت جیسا بہت بڑا مکار اور ایک بڑی قوت, فوجی قوت رکھنے والا ملک بیٹھا ہو اور وہ ہر وقت اس طاق میں ہو کہ کسی طریقے سے پاکستان کی دفاع کو وہ ذکر یا نقصان پہنچائے, تو یہ چیزیں انہیں بتانی, جو نئی نسل ہے, جو موجودہ نسل ہے, جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو زیادہ فالو کرنے والی نسل ہے, ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ 1965 میں کیا ہوا تھا, اس کے بعد کشمیر میں کیا ہوا تھا, ہمارے ساتھ سرحدوں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح ہندوستان جو ہے عملاً جنگوں میں ہمیں گھسیٹنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, ماضی میں بھی کی ہے, آئندہ بھی ان کی کوشش ہے, کس طرح پراکسی وار میں پاکستان کو انوالو کر کے ہمیں جو ہے دفاعی نقصانات پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس قسم کی تقاریب بھی ضروری ہے. لیکن اس دفعہ یہ جو سیلاب کی آفت ہے اس قدر زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے سیلاب کی کیفیت پاکستان میں پیدا ہوئی ہے تو وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اور باقی افواج کے جو سربراہان ہیں وہ انہوں نے تقریباً اپنی جو روٹین کی جو سرگرمیاں ہے اس کو معطل رکھا ہے, اور بالکل جنگی بنیادوں پہ سیلاب زدگان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کڑے ہیں. تو تقریبات کا ملتوی کرنا یا اس کو اس دفعہ نہ منانا روایتی انداز میں, وہ تو ایک اچھی بات ہے کیونکہ اس پہ آنے والے اخراجات سارے جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے مختص کیے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آج بھی پاکستان, آپ کشمیر سے لے کے کراچی تک دیکھ کے, پشاور دیکھ کے, کوئٹہ دیکھ کے, لاہور, اسلام آباد, ہر جگہ پہ علامتی طور پر اس دن کو بھرپور انداز سے منایا گیا, اور یہ احساس دلایا گیا پاکستانی قوم کو کہ یہ جو 6 ستمبر کی جو رات تھی یا جو دن تھا جس دن ہم نے ایک بڑے دشمن کو ان کا غرور خاک میں ملا دیا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے ساتھ ساتھ جو سیلاب زدگان جو امیجیٹ جو پانیوں میں پنسے ہوئے ہماری شہری ہے ہمارے بہن بھائی ہے افواج پاکستان اور جو باقی ادارے ہیں انہوں نے ان سرگرمیوں کو بھی معطل نہیں کیا جو معطل کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اور نہ کوئی کر سکتا تھا تو یہ دونوں چیزیں یہ دونوں ایک خدمت 1965 میں جس طرح قوم کی گئی تھی اور ایک خدمت جو ہے اس وقت جو ہو رہی ہے یہ ایک بہت ہی شاندار تسلسل ہے قوم کی خدمت کا کہ دفاع کے میدان میں بھی قوم کے شانہ بشانہ اور خدمت کے میدان میں بھی قوم کے شانہ بشانہ تو انتہائی ایک اچھا میسیج دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا ہم اور آتے ہیں اس حوالے سے یوم تجدید دفاع پاکستان 6 ستمبر کے حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کی بری بحری فضائی افواج نے اور ہمارے غیور عوام نے مل کر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کس طرح سے اپنے 5 گنا بڑے دشمن کو انہوں نے دھول چٹائی. یہ رپورٹ دیکھیں واپس آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. زمانہ امن ہو یا جنگ پاک فوج ہر حال میں ملک کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہے. اسی وجہ سے پاک فوج سے محبت کا جذبہ ہر دور میں عوام کی جانب بڑھتا ہی دیکھا گیا ہے. پاک فوج کے جوانوں نے سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اندرون ملک آنے والی قدرتی آفات میں بھی عوام کی بحالی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں
एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन 1965 की पाक भारत जंग में पाक अफवाज की दिफाई कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस जंग में साबित हुआ कि अवाम और फौज मुत्तहिद होकर ही लड़ती और जीत सकती हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जानिसारी के जुर्रतमंदाना जज्बे ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। फौज की मुल्क के अंदर बेशुमार खिदमात हैं जिनको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़लज़ले में पाक फौज ने अवाम को रिलीफ देने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ज़लज़ला ज़दगान की बहाली और इमदाद में इब्तदा से इख्तिताम तक मसरूफ़े अमल रही। हालिया सैलाब में पाक फौज सैलाब मुतासिरीन के शाना बशाना खड़ी है। सूबा बलोचिस्तान में आने वाले सैलाब की वजह से पाक फौज का इमदादी हेलीकॉप्टर मौसम की बेरहमी की नजर हुआ, जिसमें जनरल सरफराज समेत 5 अफसरान का नुकसान कौम को बर्दाश्त करना पड़ा। इमदादी सरगर्मियों जैसे महफूज मुकाम पर मुंतकिली, मेडिकल कैंप्स, खुराक, टेंट्स की फराहमी और बहाली के कामों में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। कोविड-19 वबाई मर्ज में पाक फौज की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की एक सियासी जमात की तरफ से पाकिस्तान के मुकद्दस अदारे को निशाना बनाया गया है। सियासी जमात का अदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना वतीरा बन चुका है। सियासी शरपसंद जमात की पाक फौज और अवाम में लड़ाने की मजमूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाक फौज कौम के माथे का जूमर है, हमेशा मादरे वतन की सरबुलंदी, वकार और सलामती की जामन रही है। इस हकीकत से 22 करोड़ अवाम बाखूबी वाकिफ हैं। इसीलिए अवाम के दिल में अपने रखवालों के लिए मोहब्बत है। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी पाक फौज के लिए दुआ गो रहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये रिपोर्ट अभी आपने देखी जिसमें बड़ी डिटेल से हमने जिक्र किया है कि किस तरह हमारी अफवाज जो हैं वो कुर्बानियाँ देती हैं और मुश्किल हालात में किस तरह से आगे बढ़ चढ़कर अपनी आवाम का साथ देती हैं, यहाँ तक कि अपनी जान का नजराना पेश करने से भी नहीं चूकती। हुमायूं साहब, इसी बात को थोड़ा सा हम मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं। कुर्बानियों का ये सिलसिला अभी भी जारी है। ज़रा यूथ के हवाले से बात कर लीजिएगा। जैसे साफ़ी साहब ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, इस किस्म के वाक़यात का हमें ज़िक्र करते रहना चाहिए, वो याद ताज़ा रखनी चाहिए। हमारा 60% से ज़्यादा जो है हमारी आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, तो उनको किस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं इन तमाम तर चीज़ों में। वैसे तो हमारी आवाम जो है, ख़ासतौर पर जो यूथ है, वो बहुत मोहब्बत करती है अफवाज पाकिस्तान से, अपनी फ़ौज से, अपनी आर्म्ड फोर्सेस से। तो अभी जो है, अभी हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है जो कौमें अपनी हिस्ट्री को भूल जाती हैं वो हिस्ट्री उनको भूल जाती है और फिर उनका जो है जो मौजूदा हालात होते हैं या जो उनका मुस्तकबिल होता है वो इतना ताबनाक नहीं होता। तो अपनी हिस्ट्री को हमेशा याद रखना और फिर असली हिस्ट्री और सही हिस्ट्री को याद रखना एक और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम इस वक्त 60 से कुछ 63% के करीब जो है लार्जेस्ट यूथ बल्ज हैं साउथ एशिया के अंदर, दुनिया के बड़े जो है वो खिते हैं उनके अंदर। और उसके अंदर जिस तरह साफ़ी साहब ने कहा कि ये जो वो जनरेशन है ये और बहुत सारी जो है खराफात का शिकार है, लेकिन उसमें इन चीज़ों को सिम्बॉलिकली बार बार याद रखना बड़ा ज़रूरी है, उनको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ हमने मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने मजहबी हिस्ट्री की भी अंदर देखें तो अपने बहुत सारे मजहबी जो इवेंट्स हैं उनको बार बार याद रखते हैं। और ये और मीडिया का भी बड़ा अहम रोल बहुत है अहम इसमें। रोल, मेरा ख्याल है मीडिया का तो इस वक्त 21st सेंचुरी ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर मीडिया का रोल दुनिया का मतलब मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का पहले तो ये चौथा या पांचवा पिलर था, अब ये तीसरा पिलर इसको कंसिडर करें, क्योंकि मीडिया के रोल के बगैर जो है ये चीज़ आगे फैलाई नहीं जा सकती। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें जो है ये बारहा हमें अपनी जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, उनको बताना है कि हमने 1948 में कैसे जो है कश्मीर की जो लिबरेशन हमने की, 65 का जिसका आज हम बात कर रहे हैं, 71 में हमारे फौजी किस तरह लड़े, 1986-87 में ब्रास टैक एक्सरसाइज इंडिया ने 5 लाख के करीब अपनी फौजें राजस्थान और उसकी करीब खड़ी कर दी थी। फिर 1998 में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का जो वो किया, उसमें पाकिस्तान का क्या, और फिर इस तरह के छोटे और बहुत सारे वाक़यात हैं, कारगिल आप ले लें, सियाचिन ले लें, सिर क्रीक ले लें, बहुत सारे वाक़यात में। तो पाकिस्तान की बरी बहरी और जो हवाई अफवाज हैं उन्होंने तमाम, और जो हमारी लैंड फोर्सेस हैं,
تینوں فورسز نے ہمیشہ مل کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تھرو پاکستان کی نہ صرف آئیڈیالوجیکل سرحدوں، پاکستان کی فزیکل سرحدوں، پاکستان کی ہر قسم کی سیکیورٹی کو کیا. مجھے جب صافی صاحب ابھی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ لفظ یاد آ رہا تھا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہمیشہ وہ کہا جاتا ہے کہ ہماری سول لا انفورسمنٹ ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے معاملے میں مطلب ایک تھوڑا سا اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کہوں گا کہ ہماری جو فوج ہیں، تینوں فوج ہیں، وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی ہیں اور لاسٹ لائن آف ڈیفنس بھی ہیں. اس کے اندر پھر باقی سارا ڈیفنس جو ہے نا وہ مکس ہو جاتا ہے، اور دس از اے ویری یونیک اسٹیٹ ان کسی بھی اس کنٹری کے اندر. دیکھیں سیلاب کا آج ہم نے ذکر کیا، اس میں بھی سب سے پہلے ہمیں جب ضرورت پڑی تو ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی جو ہے وہ سب سے بڑھ کے آگے آئیں. پھر شہادتوں کی اگر ذکر کریں، ہمارے جو کیجولٹیز ہوئیں افیکٹیز میں، اس میں بھی جو پاکستان آرمی جو سب سے آگے تھی. اور تو یہ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ان کا اتنا کلیدی کردار ہے، جی اس کے اوپر جتنا ان کو یاد کیا جائے، ان کی قربانیوں کو، ان کی کاوشوں کو، وہ کم ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ریگولر بیسس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنی یوتھ کو بتانا چاہیے. پروگرامز ہمیں ترتیب دینے چاہیے، ایسی ڈیبیٹس ہونی چاہیے کہ اپنی یوتھ کو ہم انگیج کر سکیں. اچھا، اس حوالے سے مزید ہم بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب نے اس وقت مجھے جوائن کیا ہے، اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بریگیڈیئر صاحب، 6 ستمبر یوم تجدید دفاع پاکستان، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. کیا اس وقت فیلنگز ہیں آپ کی اور کیا تاثرات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ بہت شکریہ. جہاں تک زندہ قوموں کا تعلق ہوتا ہے اور جو اپنی آزادی کی فکر جن کو ہوتی ہے اور جن کو اپنی آزادی عزیز ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کی قربانیاں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے ہماری قوم نے اور ہمارے مسلح افواج نے 65 کی جنگ میں ایک بہت بڑے طاقت کے سامنے اور بہت کم عمر میں جو پیش کی تھی. اس لیے کہ پاکستان کا اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، آزاد ہوا، اور کافی سارے مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا دشمن جو اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور اس نے اس قسم کی الغار کی 65 کی رات کو 6 ستمبر کو کہ ہمارے جو بڑے شہر تھے لاہور اور سیالکوٹ، اور اس کے علاوہ فضائی طور پر اور جو نیوی ان کی تھی، ظاہر ہے کہ 3 گنا 4 گنا طاقت تھی. لیکن جس طریقے سے پاکستان کے مسلح افواج نے اور خصوصاً ہمارے جو ایئر فورس، ہمارے شاہینوں نے جس طرح ایک ہفتے کے اندر انڈین ایئر فورس کو ڈیفینسو پر مجبور کیا اور پھر 10 دن کے بعد کمپلیٹ ایئر سپرمیسی حاصل کر لی، میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں یہ بہت کم اس کی مثال ملتی ہے. دوسرا، جو ہمارے افواج نے رسپونڈ کیا، جس طریقے سے شبکون مارا تھا، اور پھر دونوں بڑے اٹیکس کو، آرمڈ ڈویژن کو اور اس کے علاوہ ایک انفنٹری ڈویژن کے فل اٹیک کو دونوں سیکٹروں پر پسپا کیا اور قربانی دی، یہ بھی ایک مثال ہے. اور تیسرے، ہمارے نیوی نے جو دوارکا میں ان کے بحری بیڑے کو اور اس کے علاوہ ان کے جو نیول ہیڈ کوارٹر تھا اس کو جو تباہ کیا ان کے بلو واٹرز میں، میرے خیال میں اس کی بھی ایک مثال ہے. تو یہ جو جنگ تھی، انہوں نے ایک اوفینسو لانچ کیا تھا اور پاکستان ڈیفینسو سے اوفینسو میں چلا گیا، اور اس قسم کے وار کا پڑھنا بدلنا میرے خیال میں اسٹریٹجک پرسپیکٹو میں اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت بڑی کامیابی پاکستان اور خصوصی طور پر ہمارے جو قوم تھی، ہمارے جو بچے جوان اور جو اس کے علاوہ باقی جو لوگ تھے، جس طریقے سے اور میڈیا نے جس طریقے سے سپورٹ کیا. چھوٹا میڈیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کا کردار بہت ہی میرے خیال میں کہ آج کل کے بہت بڑے ماس میڈیا سے بھی بہت زیادہ تھا، کہ پورے قوم کو جگا کر اور پورے قوم کو یکجان ہو کر اور پورے قوم کو موٹیویٹ ہو کر اور اپنے فوجیوں کے حوصلے بڑھا کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. صافی صاحب، اب ذرا میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری افواج تو جو قربانیاں دے رہی ہیں، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟
عوام میں شامل جو لوگ ہیں، جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں، بہت بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں ابھی بھی سیلاب کے دنوں میں جب آپ کے تقریباً 3.5 کروڑ لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور اب جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ $30 ارب سے زائد کا لگایا جا رہا ہے، جو ابھی ریسنٹ ساری وہ ایسٹیمیٹ آ رہا ہے. یعنی ان حالات میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اقتدار کی سرکس لگی ہوئی ہے. عمران خان صاحب آج بھی پشاور جائیں گے، جو بیانات وہ دے رہے ہیں، جو انہوں نے فوج کو جس طرح سے انہوں نے ایک تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس طرح سے اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے آرمی چیف کی اس کو عجیب قسم کی وہ شکل دے دی ہے، جس قسم وہ تضییع کا نشانہ بنا رہے ہیں اداروں کو، تو ہم وہ حق ادا نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں اداروں کے ساتھ کرنا چاہیے. کیا یہ مناسب ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے ہم جو کر رہے ہیں. حق کی ادائیگی تو بہت دور کی بات ہے، ہم زیادتی کا مرتکب ہو رہے ہیں. بالکل. ہم جو ہے جس کو کہتے ہیں احسان فراموشی کا ارتکاب کر رہے ہیں. دیکھیں جو ماضی تابناک ماضی ہے پاکستان فورسز کی، اور جس طرح دفاع وطن کے حوالے سے ان کا کردار ہے، وہ تو بریگیڈیئر صاحب نے بہت ہی نہایت سلیس اور آسان انداز میں ہمیں بتا دیا ہے. جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، انہوں نے ایک 2-3 منٹ میں اس پہ پوری اچھی طریقے سے انہوں نے روشنی ڈال دی. تو اس پہ تو میں بات ہی نہیں کروں گا. جو آپ نے موجودہ حالات کی بات کی، عوام اور سیاسی لیڈرشپ کی بات کی، تو ایک بات تو ناہید ہمیں بالکل اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ عوام آج بھی 1965 کی طرح اپنی افواج پاکستان کی پشت پہ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہے. عوام کے دلوں میں فوج کی عقیدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب جس علاقے سے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے ذکر کیا کہ کل بھی وزیرستان سے 5 جوانوں کی اور افسروں کے جنازے اٹھے. وہ جنازے کس وجہ سے اٹھے؟ دفاع وطن کے لیے، ہماری اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے اٹھے ہیں. ایسا دن 1965 کوئی پہلا یا آخری موقع نہیں تھا جب افواج پاکستان نے مادر وطن کے لیے جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا تھا. کوئی ایسا دن نہیں گزرا ہے ان 75 سالوں میں جب افواج پاکستان نے جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہ اس حلف کی پاسداری کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ بات تو طے ہیں. اب آتے ہیں عوام کا بھی میں نے کہہ دیا کہ عوام بالکل اب بھی ان کا دل جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. جو کچھ سیاسی لیڈران اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی طرف سے جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک ہے. پہلے نیوٹرل کے نیوٹرل اور پھر جانوروں کے تذکرے، اگر میرے ساتھ ہیں تو پھر آپ کا ادارے کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے سلام. اگر آپ سیاست سے دور رہتے ہیں تو پھر آپ نیوٹرل بھی نہیں رہ سکتے ہیں، پھر آپ کو القابات بھی دیے جائیں گے. اور جو 2 دن پہلے خان صاحب نے فیصل آباد میں جو بیان دیا، وہ تو انتہائی ایک ایسا بیان ہے جس کی کوئی توجیہ، جس کی کوئی کسی دلیل یا کسی منطق سے اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آج وہ کہتے ہیں اس کو مسخ کیا گیا، میرے بیان کو اب اس میں دیکھیں مسخ کرنے والی کیا بات ہے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ افواج پاکستان کے سربراہ کی تعیناتی کے حوالے سے براہ راست کہہ رہے ہیں اور ایسا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ گویا جو آپ کا پسندیدہ یا جو کچھ لوگ ایسے ہیں خدا نخواستہ فوج میں جو اگر سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں تو وہ گویا سرے سے وہ وفادار ہی نہیں ہے ریاست پاکستان کا، محب وطن نہیں ہے، محب وطن ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی بھی ڈسپلن فورس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح حکومت نے رد عمل کا اظہار کیا اور جس طرح عوام نے غم و غصے کا اظہار کیا، تو عمران خان صاحب کو فوراً اس بیان کی تعویلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، واپس لے اور اس قسم کی بیان بازی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کریں جو انہوں نے کہا ہے. اچھا مختصراً میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں، آگے اگلے ٹاپکس کی طرف بھی جانا ہے مجھے. آپ ہمایوں صاحب، جو ہم نے سلسلہ دیکھا 1965 کی جنگ میں، جس طرح سے بیرونی دشمنوں کے ساتھ، ان سازشوں کے ساتھ ہمارے عوام افواج نے مل کر لڑائی کی، آج اندرونی طور پر بھی کچھ اس قسم کے ہی حالات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. عوام کو مد مقابل لایا جانے کی کوشش کی جا رہی
رہی ہے کہ افواج کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کیا جائے, آپس میں کچھ غلط فہمیاں ہوں یا اس قسم کی سچویشن کریٹ کی جائے, کتنی افسوسناک چیز ہے یہ؟ میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ یہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ یہ آپ کو یہ نیشنل سیکیورٹی کو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. بالکل, کیونکہ اب ہم 21ویں صدی کے اندر گلوبلائز ورلڈ ہے اور جس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا استعمال ہو کے اب نے EU ڈس انفو لیب کا بھی ذکر کیا پچھلے کئی پروگراموں میں, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ کے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے, مختلف وہ جو پلیٹ فارم ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایک وہ ادارہ جو کہ اس وقت اونلی انسٹیٹیوشن جو کہ ایک آرگنائزڈ اور ایک ایسا ادارہ جو کہ اپنی تمام تر ٹرانسپیرنسی اور اس کے باوجود اس کے اوپر خطرات بہت ہیں, لیکن ابھی تک وہ جو ہے وہ ہر قسم کے اس انٹرنل اور ایکسٹرنل انفلوئنسز سے آ رہی ہے. وہاں پہ میرٹ کی بات ہوتی ہے, مطلب خان صاحب کی بات کو اگر میں تھوڑا سا آگے کروں, اس کے اوپر ہمیں ویسے گفتگو کرنی نہیں چاہیے, مطلب یہ کیسی بے وقوفانہ انہوں نے بات کر دی اور شاید اس کے اوپر ان کو احساس بھی ہو جائے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے 220 ملین عوام کا وہ یہ ہے کہ فوج کی قربانیوں کو دیکھیں, سب کو پتہ ہے, صافی صاحب نے اس کے اوپر بڑا سیر حاصل گفتگو کی کہ ابھی بھی عوام کے دل میں ابھی کیا مطلب ہر وقت رہتا ہے, مطلب یہ تو ہم اس چھوٹے ایونٹ کو بیچ میں جو ہے نا کر کے وہ سامو انالیسس کے اندر شاید یہ وہ غلط تاثر بھی آ رہا ہوگا, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے اور تمام جو ہمارے سننے والے ہیں جن کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ پاک افواج جو ہیں, آرمی, ایئر فورس, نیوی, ہماری اسٹریٹجک فورسز, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی پاکستان کا دل ہے, پاکستان کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے اور پاکستان کا لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. میرا خیال ہے اس سے آگے کی بات ہے ہی نہیں, یہی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بلکہ میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, فوج اور عوام کا لازوال رشتہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور آج کے دور میں بھی یہ اسی طرح سے اتحاد قائم ہے جیسے پہلے تھا. میں مختصراً چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کامنٹ کر دیں, پھر میں افغانستان کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, ذرا اس کو آپ کنکلوڈ کر دیجئے گا, پھر آپ سے ہی مجھے آغاز کرنا ہے افغانستان کے ایشو پہ بات کرنی ہے. دیکھ لو وہ واقعی جو سٹیٹمنٹ خان صاحب نے دیا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ دل آزاری بھی ہوئی ہے, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک پالیسی سے یا ایک انڈیویجول چیف ہو اس سے اختلاف کر سکتے, لیکن سارے ٹاپ ایچلان کو اور لائن میں 10-12 جرنیل ہیں, ان سب کو دو اس میں تقسیم کرنا کہ ایک محب وطن تو کیا باقی محب وطن نہیں ہے, اور دوسری بات کہ وہ ایک پکڑا تو کیا باقی تکڑے نہیں ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس مطلب ہے کہ پرائم منسٹر بھی رہے اور آپ کو سینسیٹیوٹی اور اپنے اسٹیچر کا اور مقام کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے سیکرٹ یا ایسے قسم کی باتیں کر لیں کہ آلریڈی ہمیں دشمن اس پر تانے دے رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے فوج کا جو مرال ہے یا جو رینک اینڈ فائل ہے اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات کہ کل کوئی بھی چیز بنتا ہے وہ میرٹ پر بنتا ہے, تو کیا آپ کی بات صحیح ہوگی کہ بھائی وہ کمزور لے آئے اور وہ محب وطن نہیں ہے؟ یہ کس قسم کا پیغام آئندہ کے لیے آپ دے رہے ہیں؟ مطلب آپ کمپرومائز کر لیں ان کے کریڈیبلٹی کو جو آئندہ چیف بنے گا. تو ظاہر ہے کہ بھائی جو بھی وہ ہوتے ہیں وہ تو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اس رینک پر پہنچنے کے لیے. کوئی آپ کرکٹ کے میدان تک نہیں ہوتے, آپ کوئی نئی کلب سے نہیں آتے, آپ نے مطلب ہے کہ لوہے کے چلنے چبانے پڑتے تب یہاں پر پہنچنا ہوتا ہے. صحیح, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سر, آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بلکہ اب میں صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, افغانستان کے حوالے سے تھوڑی سی مجھے بات کرنی ہے. اتوار کو افغانستان کے جو قائم مقام وزیر دفاع ہے مولوی محمد یعقوب مجاہد, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جب سے یہ عبوری حکومت قائم ہوئی ہے یہ بیانات دیتے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی, لیکن پاکستان میں کارروائیاں جو ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا رہا. اب پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جو الزامات لگائے جا رہے ہیں دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ذرا میں چاہتی ہوں اس پہ بات کر لیں کہ کیوں اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت بھی نہیں ہے, ریڈار سسٹم ہمارا تباہ ہو چکا ہے, صرف اطلاعات ہیں ہمارے پاس. دیکھیے اردو کا محاورہ ہے, زیادہ مناسب تو نہیں ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. تو
جو وزیر دفاع ہے وہ اس وقت جو افغانستان کے جو وزیر دفاع ہے وہ افغان قیادت میں اس وقت سب سے کم عمر اور سب سے نا تجربہ کار ہے. ایک تو ان کو جو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کو پورا کرنے میں بھی ان کی اب بہت زیادہ میرے خیال میں ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز سے وہ بالکل نابلد ہے وہ سفارتکاری ہے اور وہ خارجہ پالیسی پہ سٹیٹمنٹ دینے ہیں. مختلف اوقات پہ ان کی طرف سے اس قسم کی بیان بازی ہوتی ہے تو وہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ افغان عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ پڑوسی ممالک جنہوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے جان مال اور ہر قسم کی قربانیاں دی ہے وہاں پہ بھی بدمزگیاں پیدا ہوتی ہے. مولوی یعقوب کے بیان کے بعد جو ہے کل میں سن رہا تھا ذبیح اللہ مجاہد کو, وہاں کے ایک مقامی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے, انہوں نے بھی اس چیز کی تکرار کی کہ ڈرون جو ہے امریکی ڈرون کے لیے شاید پاکستان کے فضا جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کے پاس ریڈار سسٹم نہیں ہے, جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, جب آپ کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے, جب آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے جس پہ آپ اس جدید ٹیکنالوجی کو جج کر سکے اور پھر اپنے ایک انتہائی قریبی ملک پہ آپ الزام تراشی کرے, تو میرے خیال میں ان کو جو ہے افغان قیادت کو اس وقت اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. جس حکومت کو یہ علم نہ ہو کہ کابل شہر میں القاعدہ کا سربراہ ایمن الزواہری بیٹھے تھے, موجود تھے کہ نہیں, ابھی تک اس پہ افغان طالبان جو ہے مبہم سٹیٹمنٹ دیتی ہے. ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو امریکی ڈرون کا طیارہ اڑتا ہے وہ پاکستانی حدود سے آ کے وہ افغانستان میں کارروائیاں کرتا ہے. اب دیکھیں امریکہ کا اس خطے میں پاکستان واحد ملک نہیں ہے جن کے ساتھ سفارتی یا دفاعی تعلقات ہیں. ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, آپ سنٹرل ایشیا کے روس کے علاوہ کوئی بھی ملک ایسا دکھا دے جہاں پہ امریکی دفاعی تعلق موجود نہ ہو یا ان کے انسٹالیشن موجود نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ بحیرہ عرب میں امریکہ کی موجودگی وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں, جو الزام تراشیاں ہے وہ بالکل حقائق سے دور باتیں ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. افغان حکام اگر اس قسم کے بیانات دیں گے تو اس کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ کس لاجک کے تحت آپ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں جبکہ آپ اپنا وعدہ تو جو ہے وہ نبھا نہیں سکے؟ پاکستان میں جو کارروائیاں ہوئیں اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ کون اس میں شامل تھا, اور پھر وہ کلیم بھی کیا جاتا رہا, ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے رہے, اور اب آپ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. میرا خیال ہے وہ صافی صاحب نے اس کے اوپر بہت الیبریٹ تبصرہ کر دیا اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں تھوڑا سا ایک دو چیزیں چھوٹی سی ایڈ کر دوں کہ آپ اپنی جو کمیاں ہیں اپنی گورننس کی, اپنے عوام کی جو ضروریات ہیں ان کو نہ پورا کر سکنے کی جو وجوہات ہیں جس میں آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو کمٹمنٹس تھیں, وہ پھر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہو دینے کی جو چیزیں تھیں جس میں وہاں پہ ایمن الزواہری کی موجودگی جس کو ابھی تک انہوں نے کسی طرح سے بھی جو ہے انکار یا اقرار نہیں کیا, اس کو نہیں کیا, اس پہ آپ اپنا جو بلیم ہے وہ جو اونس آف رسپانسبلٹی ہے وہ ایسے ڈال رہے ہیں اور پھر اس کا کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے رہے کہ جی ہمارے فلاں ریڈار نے ڈیٹیکٹ کیا تھا, ہمارے پاس جو ہے یورپین فلاں ریڈار تھا جس نے ہمارے ڈرون کو ڈیٹیکٹ کر لیا. مطلب ہمایوں صاحب, پاکستان جیسے دوست کے اوپر الزامات لگانا, جس نے ہر موقع پر آپ کی مدد کی, OIC کانفرنس کروائی, ہم نے ہر موقع پر جب مذاکرات ہوتے رہے, دوحہ میں بھی ہوئے, تو بڑا پازیٹیو رول ہمیشہ سے پاکستان کا رہا ہے. پاکستان افغانستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جن کی مجبوری ہے کیونکہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, بارڈرز کے اوپر ہیں, تو اس میں ہماری عوام کو بھی, اور وہاں بہت سارا جو پچھلا بیگیج وہ جو بیچتے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کے معاملات کی خرابی کی وجہ ہے, وہ اس میں الزامات وہ پاکستان کو دیتے رہے. لیکن ہم نے جو 15 اگست کے بعد سے جو پاکستان کا رول دیکھا, اور اس سے پہلے بھی بڑا, لیکن میں آپ کو صرف جو موجودہ ہے کہ ہم نے لارجسٹ ایویکویشن ان دی ہسٹری جو ہے وہ کروائی, ہماری ایمبیسی بدستور وہاں پہ قائم رہی اور ابھی بھی ہے. ہم نے جو
5 یا 6 ہماری جو بارڈر کراسنگ ہے اس پہ جو فارمل ہیں، اس کے علاوہ انفارمل اس کے اوپر، پھر جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، جو ان کا ڈراؤٹ آیا، ان کا سیلاب آیا، ان کے زلزلے آئے، اس کے علاوہ 3 ساڑھے 3 4 لاکھ کے قریب لوگوں کو ہم نے کیا، اس کے علاوہ 3 سے 4 ملین ریفیوجیز جو ہم نے ابھی تک رکھے ہوئے اور ہم رکھیں گے، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں. میں یہ نہیں کوئی آسان جتانے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس سینس میں جو ہے. اور پھر پاکستان کی ہیلپ ان لوگوں کو جب یہ لڑ رہے تھے سوویت یونین کے ساتھ، اور پھر جب اور مختلف موقع پر بالکل اس میں اچانک ایک ایسے پرٹیکولر ایشو کے اوپر جہاں پہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، وہ بیسکلی اپنی رسپانسبلٹی سے مبرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ اپنی جو ذمہ داری ہے چونکہ اس کو نبھا نہیں پا رہے ہیں. اب وہاں پر اگر دیکھیں افغانستان میں بھی اسی قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں. وہاں پہ روسی سفارت خانے پر بھی ایک بڑا اٹیک ہوا ہے جس میں 2 رشینز جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، افغانی بھی اس میں شامل ہیں. پھر وہ مسجد والا واقعہ ہے کابل میں ہوا. تو یہ کیا ان چیزوں کی طرف سے نظر ہٹانے کے لیے اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان پر؟ دیکھ لو، میرے خیال میں کہ ہم اگر افغانستان پر اور خصوصاً جو امارت اسلامی اس حکومت پر تبصرہ کرتے ہیں تو ایک تو ان کو ہارڈلی 1 سال ہو چکا ہے 20 سال کے جنگ کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ مطلب ہے کہ حکومت سازی میں یا حکومت کرنے میں یا جو سفارتکاری ہوتی ہے یا جو اسٹیٹمنٹ شپ ہوتا ہے اس میں اتنے ٹرینڈ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو معروضی حالات ہے کہ انٹرنلی ایک انسانی المیت سے گزرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی ادھر سے نکل چکا ہے، لیکن وہ ایک زخمی اس کی طرف ہے کہ وہ اس افغانستان کو دوبارہ ایک کنٹرول پوزیشن میں رکھنا چاہتا ہے. نہ ان کو ڈس انٹیگریشن یا اس کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ وہاں پر پھر اس قسم کے القاعدہ جیسے یا احرار جیسے یا اس کے علاوہ داعش جیسے جو فرقے ہیں یا جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ دوبارہ پنپ پائے. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو انگیج بھی رکھے ایک حد تک. دوسرا جو سپر پاور ہوتا ہے وہ سب کا نیبر ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کی سرزمین کے استعمال کی اجازت دے دے. وہ ایران پر بھی جا سکتا ہے، پاکستان پر بھی، انڈیا کے ساتھ ان کا بھی ایگریمنٹ ہے اور اس کے تحت وہ جا سکتے ہیں. اس طرح سینٹرل ایشیا سے بھی جا سکتے ہیں. اور چوتھی بات، ان کے پاس تو 48 آورز انڈورنس کے ڈرون ہے اور وہ ڈرون بہت حد تک مختلف ممالک میں بہت بڑے غائب پر جاتے ہیں. تو ان کا جو نظام ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا سٹلٹ ہوتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ کر پاکستان پر الزام لگانا میرے خیال میں یہ ان کے تھوڑے سے جو حکومت کے لیول پر ڈیل کرنا اس میں کچھ بچہ پانے یا کچھ کمزوری ہے. تیسری بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ افغانستان جن حالات سے گزرا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، اب دونوں کے درمیان امن اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، پیپل ٹو پیپل کنڈکٹ، اور اس کے علاوہ دوستی، اور اس کے علاوہ جو دوبارہ آباد کاری اور امن ہے اس کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے چھوٹے موٹے بیانات ہوں گے اور دیتے رہتے ہیں ان کا کچھ اس طرح بتایا آپ کے کار نے بھی کہ کچھ بیگیج ہے. اور پھر وہاں پر پرسپشن جو انڈین میڈیا ہے یا اس کے علاوہ جو 20 سال میں جو میڈیا ادھر رہا انہوں نے جو پاکستان کے خلاف ڈیولپ کر رکھا ہے تو اس کے کچھ اثرات تو ہوں گے اور وہ ٹائم لے گا. تو میرے خیال میں کہ ہم ایک میچور اسٹیٹ ہے تو میچور لیول پر ہمیں ان کو ڈیل کرنا چاہیے اور یہ چھوٹے پرک پنس جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید نذیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور افغانستان کے حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے. اس جنگ میں وقت ختم ہو گیا ہے. رشید صافی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہمایوں خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. اس وقت افغان کے حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن اصل جو ہمارا ٹاپک ہے 6 ستمبر کے حوالے سے آج کا دن ہم منا رہے ہیں اور اپنی افواج پاکستان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ پاکستان کی سرحدوں پر نہ صرف ہماری حفاظت کرتی ہیں بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہر قسم کے حالات میں ناگہانی آفات میں جو ہیں وہ پیش رہتے ہیں. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.